5 अप्रैल सन 2020 शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पाम संडे होने वाला है, क्योंकि हर साल जब ये दिन आता था तो हम खुशियों के साथ अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ मिलकर जुलूस निकालते थे, इस दिन को मनाते थे और इस दिन की खुशियों में शरीक होते थे। लेकिन कल जब हम इस दिन को मनाएंगे तो इस दिन में वो खुशी, वो गर्मजोशी नहीं होगी। लेकिन इसका एक पहलू ज़रूर होगा जिसे हम गुज़िश्ता 2000 साल से याद करते आ रहे हैं, और उसी पहलू को हम कल भी याद करेंगे। यरूशलेम में मसीह यीशु का शाहाना दाखिला, जिसकी यादगार कल 5 अप्रैल सन 2020 को हम मनाएंगे। ये एक ऐसा दिन था जिस दिन को मसीह खुदावंद ने बड़ी खूबसूरती से खुद तरतीब दिया। उसने किसी इंसान पर इस बात की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ा कि वो उसके यरूशलेम में दाखिल होने के लिए सवारी का इंतज़ाम करें, बल्कि उसने खुद शागिर्दों को कहा कि फ़लाँ जगह पर जाओ और वहाँ जाकर तुम्हें मेरी सवारी के लिए गधी और उसका बच्चा मिलेगा, तुम उन्हें ले आओ। जब मसीह खुदावंद सवार होने को हैं, किसी ने अपना जुब्बा उतारा होगा, किसी ने अपना चोगा उतारा होगा और मसीह यीशु के रास्ते में डाल दिया। लेकिन ये सब चीज़ें मसीह खुदावंद के सामने वाज़े कर रही थी कि आज जो लोग अपने लिबास, अपने कपड़े उसके जानवर पे और उसके रस्तों में डाल रहे हैं, कल ये लोग वहाँ मौजूद होंगे जब उसके कपड़े उतारे जाएंगे, उन पे कुरा डाला जाएगा और उन्हें बांटा जाएगा। जो नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पे आता है, आल में बाला पर होशना। ये नारे लगाने वाले लोग जो हैं ये बड़े पुरजोश हैं, इनके ज़ुबान पे नारे हैं, इनके दिल में खुशी है, इनके जज्बात बड़े बुलंद हैं। और एक मुअर्रिख को मैं पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि लगता है कि जब वो मसीह खुदावंद को लेके यरूशलेम में जा रहे थे तो रास्ते में जाते हुए यहूदी जो थे वो जाकर सिपाहियों को कहते होंगे, देखो हमारा बादशाह आ गया, देखो हमारा बादशाह आ गया, अब तुम्हारा काम ख़त्म। मसीह खुदावंद उनके नारे भी सुन रहे थे, उनके तकद्दुस को भी देख रहे थे, और इसके साथ साथ मसीह खुदावंद को यह भी पता था कि आज जो ये नारा लगा रहे हैं, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशना, कल इन्हीं में से कुछ लोग उस भीड़ में भी शरीक होंगे जो ये कहेंगे इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब। इस वाक़े में मैं जब देख रहा था तो मैं हैरान था कि जो लोग हमारे रास्ते में कपड़े बिछाते हैं, जो लोग हमें इज्जत देते हैं, जो लोग हमें तकरीम देते हैं, जो लोग हमें, वो हमेशा हमारे साथ वफादार हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। जो हमारे लिए बड़े बड़े अल्फाज कहते हैं, हमारे लिए नारे लगाते हैं, तालियां बजवाते हैं, बड़े बड़े जुमले हमारे लिए कहते हैं, वो कल हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आज जो लोग हमारे पीछे हैं, कल उनमें से कौन कौन होगा जो हमारी ही मुखालफत के ऊपर हमारे मुखालफीन के साथ मिलकर खड़ा हो जाएगा, हमें नहीं पता। लेकिन मसीह खुदावंद को पता था कि क्या होने वाला है। मसीह खुदावंद को पता था इनमें से कौन कौन मेरे खिलाफ क्या क्या करेगा। लेकिन मसीह खुदावंद ने तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि मसीह खुदावंद इससे बड़ा काम करने के लिए आए थे। मसीह खुदावंद की नज़र में इससे बड़ी बात थी जिसकी अंजाम दही के लिए वो इस दुनिया में आए थे, और वो थी ज़करिया की नबूवत की तकमील। खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़करिया उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। यहाँ लिखा है, ए बिन्नते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है, नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार। दरअसल ये नबूवत है जिसकी तकमील के लिए मसीह खुदावंद उस भीड़ के साथ यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। मसीह खुदावंद को कोई शौक नहीं था कि उसके साथ बहुत बड़ी भीड़ हो। अगर मसीह खुदावंद ने भीड़ लेके जानी होती
تو وہ اس وقت لے کے جاتا جب اس کے پاس 4,000 یا 5,000 لوگ جمع تھے. لیکن یہاں ہم شاہانہ داخلہ دیکھتے ہیں تو اس شاہانہ داخلے میں اس کے ساتھ جو بھیڑ ہے وہ دراصل اس نبوت کی تکمیل ہے. اور اس نبوت کی تکمیل مسیح خداوند کے لیے ضروری تھی. اس کے لیے بھیڑ، ان کے نعرے، ان کے کپڑے بچھا کے عزت دینا، اس کے لیے بڑے بڑے الفاظ کہنا، یہ اس کے لیے اہم نہیں. یہاں اس نبوت کی تکمیل ہے جو کرنے کے لیے مسیح خداوند شاہانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہو رہا ہے. اور یہاں جتنی بھی باتیں مسیح خداوند کے بارے میں زکریا کہتا ہے وہ تمام اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں. یہاں لکھا ہے وہ صادق ہے، اس جیسی صداقت کسی اور میں ہے نہیں. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ دنیا میں برے ہیں اور دنیا میں بھلے ہیں، کچھ کم بھلے ہیں کچھ زیادہ بھلے ہیں، لیکن کوئی تو ایسا ہوگا جس سے زیادہ بھلا کوئی نہ ہو، جو بھلا ہونے کی تکمیل ہو، جو تمام بھلوں سے بڑا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سب سے بھلا ہے. اور ہم پرانے عہد نامے میں کثرت سے پڑھتے ہیں خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. یہ جو یروشلم میں داخل ہو رہا ہے یہ وہی ہے جسے پرانے عہد نامے میں بھلا کہا گیا. یہ صادق ہے اور صداقت صرف اسی کے پاس ہے. دوسری خوبی جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نجات اس کے ہاتھوں میں ہے. مسیح خداوند گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. حالانکہ اگر مسیح خداوند یروشلم پہ قبضہ کرنے کے لیے جاتے تو اس کا ایک واضح نشان تھا کہ مسیح خداوند کے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے تھی، اس کے شاگردوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہونی چاہیے تھیں اور انہیں گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا چاہیے تھا. پرانے دور میں یا قدیم دور میں گھوڑے پہ سوار ہو کر جانا جنگ کی علامت تھی اور گدھے پہ سوار ہو کر جانا دراصل صلح کی علامت تھی. یہاں لگ رہا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے یہ ایک واضح نشانی لے کے جا رہے ہیں اپنے دشمنوں کے لیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ مسیح خداوند ان سے صلح کے لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو نجات لے کے جاتا ہے وہ دراصل انسان کی خدا سے صلح کروانے کے لیے جاتا ہے. وہ گنہگار انسانیت کو خدا کے ساتھ ایک ایسے رشتے میں باندھنے جا رہا ہے جو رشتہ کوئی اور باندھ نہیں سکتا، کوئی اور قائم نہیں کر سکتا. کیونکہ اس رشتے کو وہی باندھ سکتا ہے جو اس رشتے میں درمیانی بن سکے. کیونکہ ایک طرف انسان ہے جو گنہگار ہے، جو باغ عدن سے نکال دیا گیا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، اور دوسری طرف ایک طرف انسان ہے جس کو اس کے گناہ کی وجہ سے باغ عدن سے نکال دیا گیا ہے، اور دوسری طرف خدا ہے جس نے اپنی نیکی کی وجہ سے نہ صرف اسے باغ عدن سے نکال دیا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دیا. اب ہمیں چاہیے کوئی ایسا جو انسان اور خدا کے درمیان کھڑا ہو سکے، اور اس کے لیے لازم تھا کہ وہ کامل خدا بھی ہو اور کامل انسان بھی. اس لیے انسان کو ایک درمیانی کی ضرورت تھی، اور وہ درمیانی جو تھا وہ آج سے 2000 سال پہلے گدھے پہ سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہو رہا تھا. اس لیے نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حلیم ہے، اسے پتا ہے کہ اس کے شاگردوں میں سے کس کس نے اس کو دھوکہ دینا ہے، کس کس نے بھاگ جانا ہے، کس کس نے کیا کرنا ہے. اسے سب پتا ہے. اسے پتا ہے کہ جو لوگ اس کے گدھے کے اوپر کپڑا ڈال رہے ہیں، جو لوگ اس کے پاؤں کے نیچے کپڑے ڈال رہے ہیں، ان میں سے کس کس نے اس کے لیے موت مانگنی ہے. جو آج نعرے لگا رہے ہیں ہوشنا ہوشنا ہوشنا، کل انہی میں سے کتنوں نے کہنا ہے اسے صلیب دو، اسے صلیب دو، اسے صلیب دو. اسے سب پتا ہے، لیکن وہ پھر بھی سب کی باتوں کو برداشت کر رہا ہے کیونکہ وہ حلیم ہے، اور وہ صرف ایک ہی بات کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے. ایک بات، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ اس وقت مسیح خداوند زکریا کی اس نبوت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور کچھ نہیں اس کے سامنے. اسے سب کا پتا ہے کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے. اس کو پتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہے. چونکہ وہ حلیم ہے اس لیے وہ ان کی تمام باتوں کو برداشت کرتا ہے اور ان کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوتا ہے. اور آخری چیز، وہ گدھے پہ سوار ہے.
وہ جو آسمان کو اپنا تخت اور زمین کو اپنے پاؤں کی چوکی بناتا ہے، انسان کے لیے آج وہ گدھے پہ سوار ہے۔ آج وہ میرے اور آپ کے لیے حلیمی کی انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ ہمیں آج کے دن میں اپنی ذات پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ پوری بھیڑ جو ہے، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو یہاں نعرے اور لگائیں گے، اور جب وہ ہیرودیس کے سامنے جائیں گے تو وہاں نعرے بدل جائیں گے۔ جب یہاں ہیں تو وہ اس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ وہ ابن داؤد ہے، ہوشنا ہوشنا، لیکن جب وہ ہیرودیس کے سامنے جائیں گے تو اسے کہیں گے اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو۔ ہماری خدا کے ساتھ محبت جو ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمیں اپنے دلوں میں جھانکنا چاہیے اور ٹٹولنا چاہیے کہ ہماری محبت کی جو خدا کے ساتھ ہے وہ بنیاد کیا ہے؟ کیا صرف معجزات ہے، صرف برکتیں ہیں، صرف کھانا پینا ہے، صرف ہر طرح کی چیزیں ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے، یا اس سے بڑھ کر ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ صرف خدا کو اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ خدا ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ شاگردوں نے یہ سب کچھ کیا، اور لوکا بتاتا ہے کہ وہ پرجوش کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے معجزات دیکھے تھے۔ وہ پرجوش کیوں تھے؟ کیونکہ انہیں لازرس کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پرجوش کیوں تھے؟ کیونکہ ان میں سے ایک نے پانی پہ چل کے دیکھا تھا۔ جب ہم معجزات دیکھتے ہیں تو ہم بھی پرجوش ہو سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بہت بلند دکھا سکتے ہیں، لیکن کیا ہمارا ایمان معجزات کے گرد گھومتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان صرف برکتوں کے گرد گھومتا ہے، یا ہمارا ایمان اس سے آگے بھی ہے؟ جیسے ہی دکھ آتے ہیں، جیسے ہی تکلیف آتی ہے، ہمارا ایمان لرزنے لگتا ہے، اور ہم اس بھیڑ کو جو مریم اور چند عورتوں اور یوحنا پر مشتمل ہیں، اس کو صلیب کے سامنے چھوڑ کر اس بھیڑ میں شریک ہو جاتے ہیں جو وہاں سے بھاگ گئی، جس میں مسیح خداوند کے شاگرد بھی شامل ہیں، اور اس جلوس میں جنہوں نے یہاں نعرے لگائے، یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو بھاگ گئے جب مسیح یسوع پہ برا وقت آیا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ آج جب انسانیت پہ برا وقت ہے تو ہمارا بھی ایمان لرز رہا ہے، ہمارا بھی ایمان ڈگمگا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ تھا جس نے 5,000 کو کھلایا، 4,000 کو کھلایا، مردوں کو زندہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا، بہت بڑے بڑے کام کیے، اور ہم صرف اسی خدا کو قبول کرتے ہیں جو بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس خدا کو قبول نہیں کرتے جو ایوب کے اوپر شیطان کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ہم اس خدا کو نہیں مانتے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو ایمانداروں پہ برا وقت آنے دیتا ہے تاکہ ایماندار مضبوط ہوں۔ آج انسانیت پہ بہت برا وقت ہے۔ ایسے برے وقت میں آئے ہم خداوند کو اپنے خالق کے طور پر پیار کرنا سیکھیں، اسے یہ جانیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا بنانے والا ہے، اور اس سے لپٹ جائیں اور اسے کہیں کہ تو ہمارا ہے اور ہم تیرے ہیں۔ چاہے آج اس وبا سے ہم مریں یا بچیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر ہماری زندگی اس دنیا میں مسیح کی ہے تو اس دنیا کے بعد بھی وہ مسیح کی ہی ہوگی، کیونکہ ہمارا خدا نہ اس زندگی میں ہمیں چھوڑے گا اور نہ اس زندگی کے بعد ہمیں چھوڑے گا۔